अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे और अपने करम से आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को आसान फरमाए और आप सबको इतनी खुशियाँ अता फरमाए कि आप लोगों की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कोई भी कमी और कोई भी परेशानी ना आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, आज आपकी बहन एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और एक बहुत ही सबक आमोज़ किस्म का जो है वो मैं मौजू लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस खूबसूरत मौजू से मेरे बहन भाइयों को मेरी ज़ात से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनना है और देखना है और इस लेक्चर को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग मेरे आज के इस खूबसूरत लेक्चर से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपकी बहन ने ना आप लोगों के लिए जो मौजू चुना है ना, वो मौजू बहुत ही प्यारा मौजू है और आज मैंने आप लोगों को जो बातें आप लोगों को समझानी है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन बातों पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि इन बातों पर अगर आप अमल कर लेते हैं ना तो आपकी दुनिया भी संवर सकती है और आपके आखिरत भी जो है वो संवर सकती है। ठीक है, यानी आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती है। तो वीडियो का आगाज़ थोड़ी सी मैं गमज़दा अल्फाज में ही करूँगी, क्योंकि मैं ये दोस्तों समझती हूँ कि पहली तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें इंसानों की दिल आज़ारी से बचना चाहिए और दूसरा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे के लिए गिरे हुए और गलीज़ किस्म के जो है वो अल्फाज का इंतखाब नहीं करना चाहिए और मुंह से जब भी बोले, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं ना बोल सकते तो आप कोशिश करें किसी के लिए बुरा भी मत बोलें। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा मैं आप लोगों को बहुत प्यारी जो बात समझाऊंगी वो ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें नहीं पता कौन इंसान अल्लाह की नज़र में कितना ज़्यादा बुलंद है और उसकी क्या हैसियत है। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को ये ताना दें और इस बात के ऊपर जलील करें कि भाई तेरी क्या औकात है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पर्सनली जो है मैं इन अल्फाजों को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट फील करती हूँ और बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये जो अल्फाज है ना कि तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है, ये चीज़ ना इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान को तोड़ देती है। ठीक है, और कभी कभी तो हम इतने इतने घटिया किस्म के अल्फाज बोल देते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि बात हमेशा दो तरफ़ा होती है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको इस मौजू के ऊपर लेक्चर दिया था कि बात हमेशा दो तरफ़ा होती है, लड़ाई की हमेशा दोनों तरफ से जो है वो वजूहात होती हैं। लेकिन जब भी लेकिन यहाँ ये बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप किसी के लिए बुरा बोलेंगे ना तो डेफिनेटली वो भी आपको रिप्लाई में बहुत ज़्यादा बुरा बोलेगा। यानी कि अगर आपने उसकी ज़ात के बारे में कुछ गलत कहा है या आपने उसको गाली निकाली है या आपने उसको तज़लील करने की आपने उसको कोशिश की है या उसको इतना डिग्रेड किया है, इतना ह्यूमिलेट किया है कि उसने बदले में आपको बहुत ज़्यादा जो है आपसे भी ज़्यादा अल्फाज कहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ ये बात समझने की कोशिश करें कि जो जैसा करेगा उसको रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं फिर आपको दोबारा मैं आपको फिर दोबारा समझा रही हूँ कि ये जो ज़ुबान होती है ना, ये लोगों के दिलों में जगह भी अपनी बना लेती है और लोगों के दिलों से जगह भी उतार देती है।
پہلے بھی میں نے آپ کو دل آزاری کے اوپر ہی میسیج دیا تھا، آج بھی میری آنکھوں سے ایسے واقعات گزرے ہیں کہ آج بھی میں آپ کو اس حوالے سے ہی لیکچر دے رہی ہوں کہ دیکھیں دوستو، اس زبان کا استعمال نہ آپ اچھا کریں۔ اس زبان سے اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں نہ بول سکتے تو کسی کے لیے برا بھی مت بولیں۔ دوستو کیا پتہ ہمارے منہ سے نکلے گئے لفظ اللہ کو اتنے زیادہ ناپسند ہوں کہ اللہ ہمیں اس بات کی سزا ہی دے دے۔ کیا پتہ ہم جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیرا کیا مرتبہ ہے، یا ہم اس کو اس کی ذات کو اتنا تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو اتنا تذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنا معاملہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ آئی نو جب بھی آپ کسی کو برا کہیں یا جب بھی آپ کسی کو تذلیل کریں یا جب بھی آپ کسی کو گالی نکالیں تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے نا کہ آگے سے کوئی آپ کو رپلائی نہ دے، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا، اب برداشت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس حد تک ذلیل کرے کہ وہ آپ کو گالی نکالے تو ڈیفینیٹلی یہ بات سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کریں کہ آپ نے بھی تو اس کو کچھ نہ کچھ کہا ہوگا نا کہ اگلے نے آپ کو گالی نکالی ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ بات ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ چیز ہے کہ کل کہ ایسا ہوا ہے کہ کل مجھے کسی میرے اسٹوڈنٹ نے میسیج کیا اور کہا کہ اس طرح سے کوئی نہ کوئی وجہ ہو گئی ہے جو ہماری لڑائی ہو گئی ہے، تو میم مجھے کیا کرنا چاہیے، جبکہ سامنے والے انسان نے مجھے بہت زیادہ تذلیل کیا ہے، بہت زیادہ ہیومیلیٹ کیا ہے، یہ فلانا۔ تو میں یہاں پہ دوستو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچائے، جب بھی آپ کو کوئی اذیت دینے والی باتیں کہے یا آپ کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کی ذاتیات کے اوپر ہی بات کر لے یا آپ کو گالی آگے سے نکال لے، تو کوشش کرے آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ وہاں پہ آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ نے آپ کو صبر سے ہی آزمانا ہے۔ ہاں اگر بہت زیادہ کوئی آپ کو حد سے زیادہ تکلیف دے تو نہیں برداشت ہوتا دوستو، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کی ذات پہ آ جائے، کوئی آپ کو آپ کی یعنی کہ کوئی آپ کو جج کرنے پہ آ جائے، کوئی آپ کو یہ کہے کہ تو ہے کیا اور تیرے میں ہے کیا، یہ چیز بہت زیادہ انسان کو نا ہرٹ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج میں حضرت علی کا یہی کال پڑھ رہی تھی کہ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے، آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے لیے اتنے بھی گھٹیا قسم کے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنے خونی رشتوں کا بھی لحاظ نہ کرے۔ دوستو یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ ساری چیزیں ادھر ہی پڑی رہ جانی ہیں۔ اگر کوئی چیز واپس لوٹ کر نہیں نہ آنی تو وہ انسان نے واپس لوٹ کر نہیں آنا، باقی تو یہ چیزیں آپ کو دوبارہ بھی مل جائیں گی، یہ چیزیں تو آپ دوبارہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لو گے، لیکن جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ خواہ آپ لوگوں کے درمیان جو بھی ایشوز ہوئے ہوں، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہو، جو بھی بدگمانی کریٹ ہوئی ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کی ذاتیات کے اوپر آ جائیں، آپ اگلے انسان کو ذلیل کریں، غلیظ قسم کی باتیں کہیں۔ دوستو اس زبان کا استعمال آپ صحیح طریقے سے کریں، کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ مجھے آج دوبارہ سے یہ ویڈیو اس لیے بنانی پڑ گئی ہے کیونکہ دوستو جب میرے سامنے کوئی ایسا واقعہ گزرتا ہے نا جو مجھے بھی تکلیف پہنچاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیز میں اپنی ریئل لائف میں آبزرو کروں نا، اس سے سیکھوں نا، وہ میں اپنے بہن بھائیوں تک بھی پہنچاؤں۔ دوستو الفاظ کی جو ٹھیس ہے نا وہ روح کو چھلی کر دیتی ہے، اور جب کوئی آپ کی ذاتیات کے اوپر بات کر دے، جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے،
تو دوستو یہ چیز جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی۔ دوستو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو، میں اپنے بہن بھائی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ واقعی ہی کسی نے زیادتی کی ہے، آپ کے کسی اپنے نے تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ چاہے اس کو رپلائی کرنے کے آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی بدلہ لینے والی ذات ہے، کیونکہ وہ جو ذات ہے وہ کارساز ہے، وہ اپنے بندوں سے ایک ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ تو کل جب میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی اور اس کے دکھ بڑے الفاظ نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اگر اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ رپلائی میں اس کو کچھ نہ کہتے، لیکن دوستو یہ بات تو سچ ہے نا کہ جب کوئی آپ کو حد سے زیادہ برا بھلا کہہ رہا ہو اور آپ کے لیے غلیظ قسم کے الفاظ کو جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہو، تو آپ سے واقعی ہی نہیں برداشت ہوتا۔ اگر کوئی آپ کی ذات کے بارے میں برا بھلا کہے تو آپ سے واقعی نہیں برداشت ہوتا۔ اگر میں بھی اس انسان کی جگہ پہ ہوتی اور میری ذات کے بھی بارے میں برا بھلا کہا جاتا یا میرے بارے میں بھی گالی مجھے دی جاتی تو شاید میرے سے بھی برداشت نہ ہوتا، تو شاید میں بھی اس کو پلٹ کر بہت برا بھلا کہتی۔ تو یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے بارے میں کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں دوستو اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں، اپنی زبان کے اوپر جو ہے وہ قابو پانا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ کو بات بری بھی لگی ہے نا تو آپ اس مسئلے کو پیار و محبت کے ساتھ سلجھائیں، صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سلجھائیں، نہ کہ آپ خدا نعوذ باللہ خدا بننے کی کوشش کریں اور آپ اس کو بدلے میں گالیاں اور گالی گلوچ نکالنا شروع کر دیں۔ آپ اس کو کہیں کہ تو ہے کیا، تو کس طرح سے کماتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تو فراڈ کر رہا ہے، تو آپ اس انسان کو برا کہنا سٹارٹ کر دیں۔ جس انسان کو آپ برا کہہ رہے ہیں کیا پتہ وہ اللہ کی نظر میں کتنا عظیم ہو، کتنا اس کا مرتبہ بلند ہو۔ یہ عقل کو ہاتھ ماریں اور سوچیں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ میں بار بار اپنے بہن بھائیوں کو یہی ایک پیغام دیتی ہوں کہ کچھ نہیں تو اپنی اخلاقیات میں تبدیلی لے آئیں۔ یہ جو ہم کوشش کریں آپ اپنی اخلاق میں تبدیلی لے آئیں۔ دوستو آپ کا اخلاق ہی تو ایسی چیز ہے جو آپ کو آسمان کی اونچائیوں تک بھی پہنچاتا ہے اور آسمان کی اونچائیوں سے ہی گراتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے آپ لوگوں کو اچھا سا میسیج دیا ہے کہ نہیں دیا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دوستو کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ سچے بھی ہوں تو بھی آپ کوشش کریں کہ منہ سے سوچ سمجھ کے ہی الفاظ نکالیں جو کسی دشمن کی دل آزاری کا بھی باعث نہ بن جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صبر اور اطمینان کا درس دیا تھا، انسانیت کا درس دیا تھا، اور آج ہم لوگ انسانیت سے اتنا نیچے گر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو تذلیل کرنے کے لیے، ہیومیلیٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی زبان کو اتنا گندا بنا دیا۔ تو گالی دینا یہ انسانیت تو نہیں ہے، گالی تو شیطان کی علامت ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم کیا واقعی مسلمان ہیں۔ بڑے بڑے ہم لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہم یہ پیار کرنے والے ہیں کہ ہم محرم کے مہینے میں بھی ہم اتنی گندی گندی گالی نکالتے ہیں، برے کام کر رہے ہیں۔ دوستو یہ تو انسانیت نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے اگر کسی نے آپ کو برا کہہ بھی دیا تو کیا آپ اس کے کہنے سے برا ہو جاؤ گے؟ آپ اس کے کہنے سے برے بن جاؤ گے؟ کیا پتہ آپ کا سٹیٹس اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم ہو، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بلند ہو۔ تو کچھ تو عقل کو ہاتھ مارے نا، آپ لوگ تو بالکل ہی انسانیت سے نیچے گر گئے ہیں۔ تو بری بات ہے دوستو، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں۔
اور غصہ آئے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا کرے، یا وہیں پہ بیٹھ جائیں یا پانی پی لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے دین نے تو ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں سکھائی ہیں. ہم دوسروں کو تو محبت اور پیار اور استقامت کا درس دیتے ہیں، اور ہم اپنے گریبان میں کبھی ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم خود کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا سٹیٹس کیا ہے. سٹیٹس ہمارا تب بنے گا جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، جب ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا ہوگا، جب ہم اپنی زبان سے کسی کو دعا دیں گے، جب ہمارے ہاتھ دوسروں کی بھلائی کے لیے اٹھائے جائیں گے، جب ہم دین کے کاموں میں اپنے فرائض کو سر انجام دیں گے. اور آج ہم کیا کریں؟ آج ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو تذلیل کرنے کے لیے ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا درس دیا تھا. ان لوگوں کا ہی لحاظ کر لے جس وقت دفن ہو چکے ہیں. ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی تھی. کچھ تو آپ اپنے خونی رشتوں کا پاس رکھ لیں. ایک بھائی آپس میں لڑ رہا ہے، ایک بہن آپس میں لڑ رہی ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں دوستو؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا دین ہمیں نہیں کہتا. ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں صبر سے کام لیں. مشکل وقت میں ہم یہ پڑھیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو مشکل وقت میں تو ہمیں دعا کرنے کا سبق دیا گیا ہے. تو آج ہم مشکل وقت میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں. ایک بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہا ہے. ہم لوگوں نے تو اپنے رشتے کا بھی لحاظ نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا. ہم دوستوں کس طرف جا رہے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے الفاظ کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، پازیٹیو وے میں کریں، ورنہ خاموش ہو جائیں. کیونکہ خاموشی میں بہت بڑی جو ہے وہ نعمت، خاموشی ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ سائلنس از اے کی آف سکسیس، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں خاموش ہو جائیں. اگر کوئی آپ کو برا بھی کہتا ہے خاموش ہو جائیں، اور ایک دوسرے کو غلیظ اور گندے قسم کے الفاظ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے رشتوں کا احترام کریں، اپنے سے جڑے رشتوں کا احترام کریں. میں نہیں جانتی کہ میں نے آپ لوگوں کو آج کیسا لیکچر دیا ہے. مجھے اتنا اچھا لیکچر نہیں دینا آتا. میں تو ایک ادنا سی حقیر سے انسان ہوں. لیکن دوستو، جو میرا دل کہتا ہے نا وہی میں کرتی ہوں. اور میرا دل یہی کہتا ہے کہ ہمیں دو طرفہ بات سننی چاہیے، ون سائیڈڈ ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، سیلفش ہو کر، اور کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، خود غرض ہو کر نہیں سوچنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. تو بس میرا آج کا یہی ایک چھوٹا سا میسج تھا. میں تھوڑی سی آج جذباتی بھی ہو گئی. وہ اس لیے ہو گئی کیونکہ میرے نظروں سے ایسا انسیڈنٹ گزرا، اور میرے اپنوں میں ایسا انسیڈنٹ گزرا کہ مجھے تھوڑا سا تکلیف ہوئی، رونا آیا. اور میں بس دعا ہی کر سکتی ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتی. باقی یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ پلیز، اگر آپ کسی کو دعا نہیں دے سکتے، اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں بول سکتے، تو کسی کو برا نہ کہیں. کیا پتہ وہ توبہ کر کے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم بن گیا ہو. تو جج مت کریں. ہمارے پاس کوئی ایسا ویپن نہیں ہے، ہمیں کوئی یہ رائٹ نہیں ہے ہم کسی کو جج کریں. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی بہن صبا خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی بات بری لگے ہو تو میں آپ لوگوں سے اپولوجائز کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں. باقی یہ کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.